मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बेसिकली आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तौफीक दी आपके साथ शेयर करने में, जिसमें आप समझ लें कि निचोड़ है इस सारी बात का कि जो इतने टाइम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उस इंसान से कहलवा रहा है कि दरूद पाक पढ़ो, चाहे दरूद इब्राहीमी पढ़ो या जो भी छोटा दरूद बड़ा दरूद कुछ भी है, इस सारे का सारा जो एक ही इसकी वजह है वो सारी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ऐसे वैसे तरीके से मैं शेयर नहीं करने वाली, बल्कि कुरान का हवाला दे के शेयर करने वाली हूँ इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर मेरी यही दुआ है कि जिस तरह मेरी आंखें खुली हैं आप लोगों की भी खुल जाएं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हकीकी तरीके से जो सही तरीका है दरूद पाक पढ़ने का, जो इसकी जो नीयत है बेसिकली वो हमारे माइंड में रहे। अच्छा, यहाँ मैं पहले इसको स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको। फ़र्ज़ करें कोई बहन है और उनकी शादी हो चुकी हुई है और वो अपने ससुराल में रहती हैं या अपने खाविंद के साथ अकेली रहती हैं, व्हाट्सएवर किचन में काम कर रही हैं। उनकी वालदा का फ़ोन आता है उनको, और वो क्या करती हैं, कानों में वो जो ब्लूटूथ वाली हैंड फ्रीज नहीं होती जिनके साथ तार नहीं होती, वो वाली लगा लेती हैं और वो अपनी वालदा से बात करती जा रही हैं। फ़ोन उन्होंने एक जगह रख दिया है। अब बेशक वो जितने मर्जी काम कर रही हैं, लेकिन जो वो बात कर रही हैं उसमें उनका कनेक्शन बना हुआ है अपनी वालदा के साथ, ऐसा ही है, और उनके साथ साथ काम भी हो रहे हैं। ये एग्जांपल देना थोड़ी सी ज़रूरी थी, लेकिन अगर वो बैठकर भी बात करेंगी, दोनों केसेस में हाँ बैठकर बात करेंगी, ज़रा फोकस से बात होगी, सुकून से होगी, सिर्फ बात ही की तरफ ध्यान ज़्यादा हो जाएगा, काम करते हुए काम की तरफ होगा। अब बिल्कुल ऐसा ही जब हम सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56 को देखते हैं, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि अल्लाह ताला और उनके फ़रिश्ते हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। तो ऐ ईमान वालों, तुम भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। यहाँ मैंने थोड़ा मफ़हूम भी बयान कर दिया, इसलिए कि अगर की गलती हो जाए तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। यह है ज़ाहिरी मतलब, कुरान पाक का एक बातनी मतलब भी होता है। और यहाँ पर अगर हम इसकी अरबी देखें, इन्नल्लाह व मलाइकातु युसल्लूना, सल्लू को अगर हम देखें तो बेसिकली जितने भी कुरान पाक के वर्ड्स हैं उनके एक रूट वर्ड होते हैं। मैं आपको अरबी नहीं समझाने लगी, ना मुझे खुद आती है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इस बात को। प्लीज़ थोड़ा तहम्मुल से सुन लीजिएगा कि जो सल्लू है, अगर इसका हम रूट वर्ड देखें तो और बहुत सारे वर्ड्स जो हैं जिसमें सलात का लफ्ज़ आया है, और इस तरह कुरान पाक के बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास मिलते हैं, जिनके रूट वर्ड बिल्कुल सल्लू के साथ सेम है। सलात का मतलब है नमाज पढ़ना, इबादत करना। सल्लू की बात देखी जाए तो है सेंड ब्लेसिंग्स, या अगर मैं उर्दू में कहूँ तो रहमत भेजना। ठीक है, अभी सिर्फ सल्लू तक मैं हूँ। तो हमारा ये जो रहमत भेजना है, ये है ज़ाहिरी मतलब हम देख रहे हैं। अगर हम कुरान की डिक्शनरी में देखें मज़ीद, तो काफ़ी डिक्शनरीज़ में आपको सल्लू का मतलब यही मिलेगा, सेंड ब्लेसिंग्स, और जो इसके बाकी वर्ड्स बन रहे हैं सेम, जो इसी रूट वर्ड जो जिस रूट वर्ड से ये बना है और बाकी जो वर्ड्स जो इसी रूट वर्ड के साथ बने हैं उनको अगर हम देखें तो उसमें भी आपको वर्शिप, प्रे, नमाज, इस तरह के वर्ड्स आपके सामने आएंगे। लेकिन अगर हम मज़ीद डिक्शनरीज़ खोलें कुरान पाक की, जो कि लुगत आप कह लें आसान लफ्ज़ों में, जैसे इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है ना, बिल्कुल वैसे, तो हमें पता लगेगा कि इसका मतलब है कनेक्शन, ताल्लुक़। तो दरूद पाक जो हम पढ़ रहे हैं इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब कुरान पाक की जो आयत नंबर 56 है सूरतुल अहज़ाब की आयत, उसको हम इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला और उनके फरिश्तों का कनेक्शन बना हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और ऑब्वियसली बात है बेहतरीन कनेक्शन है, तभी तो ब्लेसिंग्स भेजी जा रही हैं। ठीक है, तो ऐ ईमान वालों, तुम लोग भी अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करो, यानी हम भी अपना ताल्लुक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनाएं। ये बात अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ तक काफ़ी लोगों को तो समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँ तो इट्स लाइक दिस कि दरूद पाक हम पढ़ते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। और आप कनेक्शन फॉर एग्जांपल किसी सदर के साथ बना रहे हैं, किसी आप बना रहे हैं बड़े ही ऊंचे ओहदे के बंदे के साथ, तो क्या है वहाँ मामला, आप समझते हैं कि आपको कितना बेनिफिट होगा उससे।
ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، اگر آپ نے ان کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کر لیا تو سوچیں کہ پھر آپ کے ساتھ کیا کیا رحم کا معاملہ ہوگا. تو جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ ہم نے اپنا کنیکشن بنانا ہے. ابھی آپ سب کے اوپر ہے کہ آپ اسے کتنے فوکس سے پڑھتے ہیں. جتنا فوکس سے آپ پڑھ رہے ہیں اتنا آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں، اپنا بنا رہے ہیں اپنا کنیکشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور جس نے اپنا کنیکشن مضبوط رکھا تبھی تو ہمارے کام بننے لگ جاتے ہیں درود پاک پڑھنے سے، تبھی تو ہمارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا کنیکشن بننے لگ جاتا ہے. کر تو سب وہی رہے ہیں، بے شک اس بات کا گہرائی میں مطلب ہمیں اس طرح نہیں پتہ لگتا، لیکن کر تو سب یہی رہے ہیں، کنیکشن بنا رہے ہیں. کوئی چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے، جیسے میں نے سٹارٹ میں ایگزامپل دی تھی، ایک بہن اپنی والدہ کو فون کر رہی ہیں اور انہوں نے ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے تار کے بغیر والی، بلوٹوتھ والی. تو کیا ہے، بات تو وہ کر رہی ہیں اپنی والدہ سے، کنیکشن تو بنا ہوا ہے. بالکل ویسے ہی اب آپ جب درود پڑھیں گے، چاہے چلتے پھرتے پڑھیں، چاہے کام کرتے ہوئے پڑھیں، چاہے جو بھی کام کچھ بھی ہو، اب اور بس یہ ہونا چاہیے شرط کہ آپ پاک ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پاکی میں کپڑوں سے پاکی کہہ رہی ہوں، بغیر وضو بے وضو سب پڑھ سکتے ہیں. وضو کے ساتھ ہے بہت اچھی بات ہے، پریفر وضو کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن اگر نہیں وضو ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب آپ جب درود پڑھیں گے کام کرتے ہوئے کچھ بھی کرتے ہوئے، تو اب آپ کے مائنڈ میں جب آپ درود پڑھ رہے ہوں گے تو یہ ہے کہ میں کنیکشن بنا رہی ہوں. اور تب جب آپ اس سوچ کے کو رکھ کے درود پاک پڑھیں گے یا پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں کچھ بھی، تو اب آپ کو ایک لطف بھی آئے گا. اب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ بہت سارے لوگ جن کو اس بات کا علم ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ علم اور عطا کرے، آمین. لیکن the thing is کہ ہم کنیکشن بنا رہے ہیں، اور یہی کنیکشن اب آپ کوئی بھی درود پڑھیں. لیکن ہاں، درود ابراہیمی کو درودوں کا سردار کہا گیا ہے. اگر آپ کسی کو فون کرتے ہیں اور آپ کہیں ہاں جی کیا حال ہے تمہارا، اور کسی کو کہیں کہ ہیلو فلاں کام کر دو میرا، یا پھر بولیں کہ السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ، تعریف کریں ان کی تھوڑی بہت، ان کو دعائیں دیں چلیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ اپنا مقصد بتائیں، تو پھر بتائیں کون سی کال سب سے بہتر ہے. اپنے اوپر امیجن کر لیں کہ ہمیں ایسی کال آتی ہے تو ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے. تو بالکل ویسے ہی اب جب آپ بیٹھ کر سکون سے پڑھیں گے تو بھی آپ کو بہت لطف آئے گا درود پڑھنے میں، کیونکہ ہم صرف بلیسنگز نہیں بھیج رہے، ہم اپنا کنیکشن بنا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بنایا ہوا ہے کنیکشن ہم سب کے ساتھ. وہ تو جب ہم تھے بھی نہیں اس دنیا میں تب سے امتی امتی کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب آپ بھی جب اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ ہم اپنا کنیکشن مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہتے ہیں، تو وہی ایک درود ایک طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ ہے. کہ باقی تو استغفار پڑھ رہے ہیں، صدقہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارے کون سے اعمال قبول ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، اتنے مہنگے مہنگے حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. لیکن درود ایک ایسا عمل ہے جس نے جس طرح بھی پڑھا اس کا قبول ہے. جس طرح بھی پڑھے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس نے مطلب اس کی کوئی ویسے ہی کوئی پڑھ لے، ایک ہوتا ہے نا بات انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کوئی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لالچ کے لیے کوئی پڑھتا ہے، وہ قبول ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ ایسا کنیکشن ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی ڈسٹورشن نہیں. آواز میں ہوتا ہے نا، ہم اکثر کسی کو کال کرتے ہیں تو آواز میں تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا ایک ایسا کنیکشن ہے جس میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کنیکشن بنا رہے ہیں، آپ کی آواز جا رہی ہے ان صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو درود پاک پڑھ رہے ہیں. تو ہم اچھا اب بات آ جاتی ہے، اچھا ٹھیک ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے درود پاک پڑھنے سے معاملات ہمارے حل ہوتے ہیں، تو اس کنیکشن کی وجہ سے یہ حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مقصد میں آپ لوگ ساتھ شیئر یہی کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، کوئی بھی پڑھتے ہیں، ہمارا کنیکشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہی ایک خوبصورت بات ہے. اور اب اگر آپ اس بات کو مد نظر رکھ کے اپنے درود پڑھنے کو کنٹینیو کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بہت لطف آئے گا. ایک اور طرف بھی چلتے ہیں، نماز. میں نے کہا تھا نا اس کا روٹ ورڈ دیکھا جائے سلو کا، تو جو سلو جن روٹ ورڈ سے مل کے بنا ہے، صلات بھی انہی روٹ ورڈ سے مل کے بنا ہے. تو مطلب وہی کنیکشن آ گیا. اب جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو آپ کنیکشن بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. نماز صرف ایک فرض نہیں ہے، فرض تو ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ بوجھ نہیں ہے، یہ کنیکشن ہے. آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن بنا رہے ہیں، اس رب کے ساتھ آپ کنیکشن بنا رہے ہیں جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو جب ہم یہ چیزیں کریں گے نا، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، درود پاک پڑھنے سے ہم اللہ کے ساتھ بھی کنیکشن مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی مان رہے ہوتے ہیں.
یہاں پہ تو درود پاک پڑھنے سے ڈبل چیزیں آپ کے فیور میں آ جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کنیکشن بن رہا ہے, اللہ رب العزت کے ساتھ بھی کنیکشن بن رہا ہوتا ہے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ اسی لیے ہمارے کام بنتے ہیں, اسی لیے ہماری تمنائیں, ہماری آرزوئیں پوری ہوتی ہیں, ہماری بگری بنتی ہے, ہمارے نصیب کھلتے ہیں, ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں, ہمیں فیوچر کی ٹینشن نہیں ہوتی. کنیکشن جو بن گیا ایک ایسی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی, تمام جہان بنائے گئے, صرف دنیا نہیں اور بہت سارے عالم ہیں, ہمیں نہیں پتہ, سب ان کے لیے بنایا گیا. تو جب ان جیسی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسی حسین ہستی کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جائے گا تو سوچیں پھر کیا معجزات ہوں گے آپ کی لائف میں. اب اس ساری تمہید کو شاید کچھ لوگ کہیں باندھ رہی ہوں میں, لیکن میں اس سارے کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اب جب آپ درود پڑھیں گے, اب جب آپ نماز پڑھیں گے, تو اب آپ نے صرف ایک فرض یا اپنی منتوں کے لیے کوئی وظیفہ نہیں کرنا. مجھے میسج آتا ہے نا وظیفہ بتا دیں, وظیفہ نہیں ہے, یہ کنیکشن ہے. آپ کنیکشن بنا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر آپ جیسے بھی بنا لیں. اکثر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کرتے ہیں جیسے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. تو کنیکشن بنانے کے لیے درود پاک ایک میڈیم ہے, ایک طریقہ ہے جس سے مضبوط کنیکشن بنتا ہے. لیکن وہ تمام لوگ جو دن میں کم درود بھی پڑھ رہے ہیں وہ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, مطلب کہنے کی بات ہے. تو یہ مضبوط کنیکشن آپ کو پار لگائے گا, آپ کے لیے آسانیاں کرے گا, آپ کو کامیابیاں عطا کرے گا. اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تب بھی, اور جب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تب بھی, آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ہم کنیکشن بنا رہے ہیں ایک ایسی ہستی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ, جو میرے حامی و ناصر ہیں, جو میرے مددگار ہیں. ادب خود ہی آ جاتا ہے بندے کے دل میں کہ اچھا ان کے ساتھ ہم کنیکشن اسٹیبلش کرنے لگے, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اللہ کی ذات سے کنیکشن اسٹیبلش کریں. پہلے نماز ایک فرض تھی, درود پاک ایک وظیفہ تھا اپنی تمناؤں کو پوری کرنے کا. لیکن آپ جب کنیکشن کے بارے میں سوچیں گے, تعلق کے بارے میں سوچیں گے, ہم تعلق بنا رہے ہیں اپنا, وہ تو تعلق ہے ہمارا, اللہ ہمارے رب ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, وہ تو آپ کو تحفے میں مل گئی یہ چیز. لیکن جب آپ بھی تھوڑی ایفرٹ کریں گے اس چیز میں, صرف نیت چینج کرنا وہی ہے آپ نے جو درود آپ پڑھیں, صرف نیت چینج کرنی ہے, تو آپ دیکھیں گے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. تو اعمال کا یہ دار و مدار جو نیتوں پہ ہے, یہ نیت ہی آپ کے بھاگ کھولے گی انشاءاللہ تعالی. میری دعا اب تھوڑی چینج ہے, میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک تو صحیح تلفظ کے ساتھ درود ابراہیمی اربوں خربوں مرتبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا تعلق, ہمارا کنیکشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے. آمین ثم آمین. اور اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اپنے اٹھائے, ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ بھی کنیکشن بنائے اللہ. آمین ثم آمین. جو ہمیں ان دو کنیکشن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے کنیکشن کو سپورٹ کرائے اور مزید سٹرونگ بنانے میں ہیلپ کرے. آمین ثم آمین. اور اسی دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بس یہی کہوں گی کہ پلیز کنیکشن اس کو دماغ میں رکھنا ہے, رابطہ. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.